बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं, 6 स्टोरीज़। क़यामत भी आ जाए ये काम नहीं होगा, लिख लो। कौन सा काम, ये मैं आपको सब बताता हूँ। और आज खुद नोटिस वाला बेंच टूट गया और फिर बेंच बन भी गया, इस पर भी बात करेंगे और बहुत ही तफसील से बात करेंगे। भाई इस्तीफ़े मंजूर हो चुके, छुट्टी करो। 18 पाकिस्तानियों के अकाउंट्स में 4000 अरब रुपए हैं। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। जनरल अमजद शोएब गिरफ़्तार हो गए, ये क्यों गिरफ़्तार हुए, इस पे भी बात करेंगे। इटली में कश्ती डूबी और कितने पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस शहर से था, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल करम और आपके तावन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है। और जनाब 2 घर भी रहते हैं, बस ये आपने हिम्मत करनी है, वो जल्दी हम उसको कंप्लीट कर लें। और कोई 70 के आसपास सिलाई मशीनें रहती हैं और हमने रमज़ान पैकेज देना है। अल्लाह के करम से आपके तामुन से 1000 घरों में देना है। ठीक हो गया जी। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे रब्ता करके पूरी तफसीलात मालूम कर सकते हैं। आ जाए भाई, मैंने कहा ना कि क़यामत भी आ जाए ये काम नहीं होगा, लिख लो। ठीक है ना। को मैंने पता किया होगा, मैंने बहुत सारे ज़राए से बात की होगी। आपको पता है मैं वहम की हद तक एहतियात करता हूँ और जब तक किसी ज़राए से बात ना करूँ मैं ऐसे शुरली छोड़ने का आदी नहीं हूँ। क्या आखिर क्या है कि क़यामत भी आ जाए ये काम नहीं होगा, आप लिख लो। ठीक है ना भाई, क़यामत भी आ जाए ना, ये पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जल्दी इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अब मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे होंगे कि जनाब अगर ये सुओ मोटो बेंच ये फ़ैसला दे देता है, पहले एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से भी आया, पेशावर हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अगर ये फ़ैसला दे देती है फ़लाँ तारीख़ को करा दें, ठीक है जी, जैसे सदर साहब ने भी डेट दी, कुछ भी नहीं हुआ, अगर ये फ़ैसला दे देती है फ़लाँ तारीख़ को, मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन तब भी नहीं होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि फिर उसके बाद पीटीआई या दूसरा तीसरा कोई जाएगा तौहीन अदालत में, तौहीन अदालत में बुलाया जाएगा डार साहब को, हुकूमत को तौहीन अदालत में बुलाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लोगों को तौहीन अदालत में, बहुत सारे इस तरीके से। ठीक है। इलेक्शन कमीशन को इधर उधर। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आपने इस्लामाबाद से कराची पहुँचना है, 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँचना है, आप क्या करेंगे? आप हवाई अड्डे पे पहुँचेंगे, एयरपोर्ट पे, और 2 घंटे के एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स ही ना हो, जहाज़ ही अवेलेबल ना हो, अमला भी ना हो, एयरपोर्ट ही बंद हो, तब आप क्या करेंगे? एक मामला है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर कर दिया कि जी फ़लाँ तारीख़ को इलेक्शन कराओ, आज है जनाब आपने इलेक्शन नहीं कराए, तौहीन अदालत की, तो चले ठीक है। खैर खान साहब ने, सियासी लंगड़े ने बहुत दफ़ा तौहीन अदालत की, लेकिन उस वक़्त यही सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि जी हो सकता है उनको पता ही ना चला हो। ये याद है ना जब जहाँ पे आग लगाई थी, उस वक़्त ये भी कह रहे थे, 5 रुकनी बेंच था, ठीक है ना, कि जी ये हो सकता है उन्होंने आंसू गैस का असर ख़त्म करने के लिए आग लगाई हो। बहुत सारी तावीलें वहाँ घड़ी गई थी ना। अच्छा, इसी तरह से तौहीन अदालत में बिलफ़र्ज़ उनको बुला लेते हैं और डार साहब कहते हैं कि माई लॉर्ड आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन बात यह है पैसे नहीं है, अब क्या करें? अगर ये पैसे यहाँ दे दें इलेक्शन के लिए, पूरे मुल्क की तनख्वाहें बंद हो जाएं, आपकी तनख्वाहें भी बंद हो जाएं, और भी बहुत कुछ बंद हो जाए, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएं, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएं, फिर ये मंजूर है?
یہ کیا کریں ہم، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے جی ایچ کیو کو یا جی ایچ کیو کے کسی نمائندے کو یا وزارت دفاع کو، ظاہر ہے وہاں سے کسی کو بلاتے ہیں جی سیکیورٹی، وہ کہے جی ہم تو سرحدوں پہ ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس وجہ سے فار دا ٹائم بینگ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے اس ٹائم میں کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں، ہم رینجر دے دیں یا ہم آرمی دے دیں یا ہم کو اس طرح کی سیکیورٹی دے دیں سرحدوں پر معاملات خراب ہو جائیں، تو اس طرح سے تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ابھی تک تو لوور کورٹس نے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل افسران بھی نہیں دی، تو جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو الیکشن کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا قیامت بھی آ جائے ایسا نہیں ہوگا، آپ لکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج کیا کہا؟ مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جی ہوں گے الیکشن، ہوں گے، کس نے کہا الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن پہلے ذرا حساب کتاب برابر ہوگا۔ آپ سمجھیے، آپ نے سنا، میں نے بھی سنا، ٹھیک ہے نا، پہلے ذرا حساب کتاب برابر ہوگا۔ انہوں نے کہا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پہلے نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ ہوگا، پہلے نواز شریف کی سزائیں ختم ہوں گی، پھر الیکشن ہوگا۔ ان کا کانفیڈنس بتا رہا ہے نا بہت کچھ، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں قیامت بھی آ جائے یہ کام نہیں ہوگا، لکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ کس بنیاد پہ، کس کانفیڈنس پہ، کتنی کانفیڈنس کے ساتھ، کس قدر کانفیڈنٹ ہو کے مریم نواز صاحبہ پر اعتماد ہو کے کہہ رہی ہیں کہ پہلے بھائی ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، دونوں برابر ہوں گے، مقابلہ برابر کا ہوگا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم الیکشن کیسے جیتیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بس اب اس کے بعد جو ہے نا آج خود نوٹس کا بینچ ٹوٹ گیا بھائی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ بینچ ٹوٹا ہے یا سپریم کورٹ پر قوم کا اعتماد ٹوٹا ہے۔ اچھا، میں کہوں اعتماد تو خیر پہلے کچھ نہیں رہ گیا، پہلے تباہی ہے اعتماد کی، لیکن یار آج جس طریقے سے 4 اختلافی نوٹس ہمارے سامنے آئے، جس طریقے سے خود ججوں نے کسی اور کچھ ججوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، اب بینچ میں 4 جج بینچ سے الگ ہوئے اور 4 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا۔ جو لوگ بینچ سے الگ ہوئے ان میں 2 تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں۔ وہ کیوں الگ ہوئے؟ کیونکہ ان پر سیاسی جماعتوں نے، پی ڈی ایم نے، پیپلز پارٹی نے، ان لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ نہیں بیٹھ سکتے، اور اس طریقے سے تو وہ الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ پہلے ہی اپنا مائنڈ شو کر چکے ہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا سو موٹو لو، تو پھر جب آپ کو سو موٹو لینا اور آپ کو انتخابات کی تاریخ کا اور سارا کچھ اتنی اہمیت کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا، تو آپ کیوں بینچ میں بیٹھ گئے ہیں؟ لہذا آپ تو الگ ہو جائیں، تو الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور دوسرا میں حیران ہوں کہ 2 ججز جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، 2 اور نے بھی لکھا، میں سب کا اختلافی نوٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا ان 2 ججز نے کہ اگر چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھیں تو ہمیں الگ کر دیں۔ چیف جسٹس صاحب نے 2 سیکنڈ نہیں لگائے، ان کو الگ کر دی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے پورا مبینہ طور پر بیلنس برابر کیا کہ 5 رکنی بینچ ہے نا، اب کون کون ہیں؟ ایک چیف جسٹس صاحب ہیں، ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، ایک جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور ایک جو ہے نا جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں، اور ایک جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، 5۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب عام طور پہ جس طریقے سے لوگ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جسٹس منیب اختر، یہ ایک جیسی، اور ان کا وزن ہمیشہ ہی چیف جسٹس صاحب کے پلڑے میں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب یہ دوسری طرف، تو انہوں نے 3-2 کا ہی بیلنس برابر رکھنا تھا، ان بیلنس، ٹھیک ہو گیا، مبینہ طور پہ وہی رکھا۔ بہت سارے ریمارکس، پہلے کہا جاتا تھا ججز نہیں بولتے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ان کی ججمنٹ بولتی ہے، ٹھیک ہے نا، آج کل ججز خود بولتے ہیں۔ اچھا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا،
وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ جناب ہر شخص اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ بولتے ہیں نا تو آپ کا کیلیبر سامنے آتا ہے، آپ کتنے پانی میں ہیں ہر لحاظ سے وہ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ججز جتنے زیادہ ریمارکس دیتے ہیں، میں سن رہا ہوتا ہوں میڈیا پہ ایک ایک ریمارکس جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک جناب بڑے دمنگ انداز میں، بریکنگ انداز میں، ناموں کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سن رہا ہوتا ہوں. پتہ چلتا ہے کس پانی میں کون کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے نا. میں آج ایک ریمارکس کی بات کر رہا ہوں. وہ ریمارکس دیے جسٹس منیب اختر صاحب نے. انہوں نے فرمایا کہ اگر ملک میں کرکٹ ہو سکتی ہے تو الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے. اس پہ تالیاں بجانی چاہیے، داد دینی چاہیے، داد تحسین مائی لارڈ. آپ نے کیا خوبصورت بات کی. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سر کرکٹ ہمیں پیسے دیتی ہے، الیکشن ہم سے پیسے لیتا ہے. جیسے ہی پی ایس ایل ہوتی ہے تو اس کی جو سیکیورٹی، اب اس دفعہ تو وہ سیکیورٹی بھی، کھانا بھی مختلف، کرکٹ ہمیں پیسے دے جاتی ہے بہت ساری، یعنی پی سی بی کو اربوں روپے دیتی ہے، فرنچائزز اس سے پیسے کماتی ہیں، پی ٹی وی اس سے کروڑوں روپے کماتا ہے، اور بھی جو اس طریقے سے بہت سارے، وہ پاکستان کو پیسے دیتی ہے. الیکشن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، الیکشن سے ہم کنگال ہوتے ہیں. تو جو ریمارکس دیتے ہیں نا، مطلب ان کا پتہ چلتا ہے کس پانی میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں، کیا ہے. ذرا ریمارکس دیکھ لیں، اس کے بعد میں اگلی سٹوریز پہ جاتا ہوں. سٹوریز بڑی اہم ہیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے فرمایا کہ سی سی پی او لاہور کے تبادلے کے جس کیس کی سماعت کے دوران 2 جج صاحبان نے سو موٹو کے لیے چیف جسٹس کو نوٹ بھیجا، اس کا صوبائی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، نہ از خود نوٹس لینے کا کوئی جواز ہے. ان 2 ججز کے بھی بینچ میں شامل کیا گیا جو ریمارکس میں اپنی رائے دے چکے. عابد زبیری کی آڈیو لیک سنگین معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب کہا کہ 2 ججز کون تھے جو آج الگ ہو گئے بینچ سے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. انہوں نے کہا جی وہ سن رہے تھے سی سی پی او کا کیس، اور سی سی پی او کا کیس سنتے سنتے انہوں نے ادھر رخ موڑ لیا اور جناب وہ کہا کہ جی چیف جسٹس کو کیا آپ سو موٹو لیں. چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلا لیا اور جناب آپ وہ سو موٹو لیں، حالانکہ اس کا کوئی تک نہیں بنتی تھی، نہ یہ سو موٹو بنتا تھا نہ کچھ. یہ جسٹس جمال مندوخیل نے فرمایا. ٹھیک ہو گیا جی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پورا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ اوپن کورٹ میں دیا گیا حکم تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا. ہم نے کہتے ہیں میں نے اوپن کورٹ میں کچھ سجیشنز دیں، کچھ سوالات، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو شامل کریں، اور انہوں نے اوپن کورٹ میں جو کچھ لکھوایا وہ میرے سوالات شامل تھے. لیکن جب تحریری حکم نامہ سامنے آیا اور اس کو میں نے دیکھا، وہ ڈیفرنٹ تھا. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اگر آپ اس کا سادہ الفاظ میں اس کو بیان کریں کچھ کسی مجھ جیسے سادے بندے کو، تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب مبینہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چیف جسٹس بے ایمان ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ وہ آپ اس کو کسی بھی انداز میں دیکھ لیں، کہتے ہیں وہ ایک پیمانہ ہے نا. وہ آرڈر جو انہوں نے کورٹ میں لکھوایا کچھ اور تھا، جب تحریری آرڈر آیا ان کے دستخطوں کے بعد یا جو کچھ بھی سب کے، وہ کچھ اور تھا. آپ سمجھ آ گئے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ ان کو کیا بول رہے ہیں، کیا صورتحال ہے. حکم تحریری حکم نامے مطابقت نہیں رکھتا. ہمارے سامنے رکھے گئے سوال کو علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا. اسمبلیاں توڑنے کی آئینی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیا اسمبلیاں آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئیں؟ قانونی حیثیت پر سوالات بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی سے متعلق ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے نوٹ میں لکھا کہ سامنے آنے والا معاملہ صوبائی عدالت کے سامنے موجود ہے. اس معاملے کو سپریم کورٹ آنا ابھی قبل از وقت ہے. چیف جسٹس نے مجھ سے معاملے پر سوالات مانگے. کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے پر اسمبلی توڑ سکتا ہے؟ کیا اب اندازہ کیجئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا کہ وہ کہتے ہیں اپنے اختلافی نوٹ میں کہ میرے پاس بینچ سے الگ ہونے کا کوئی قانونی جواز نہیں.
اپنے خدشات کو منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بینچ میں شامل جج کی آڈیو لیکس کا تذکرہ کیا اور لکھا کہ جج سے متعلق الزامات کا کسی فورم پر جواب نہیں دیا گیا۔ یہ بہت ہی سنگین ہے کہ خود اپنے برادر جج وہ ججز سوالات اٹھانے لگے ہیں کہ بھائی جو یہ پنجاب کے بڑے ڈاکو اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی یہ جو آڈیو آئی تھی اس کا تو جواب دیں۔ یہ تو کسی فورم پہ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بینچ میں شامل جج پر اعتراض کیا اور دیگر سینئر ججز کے بینچ میں عدم شمولیت پر بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ 2 سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق صاحبان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ عدلیہ پر عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ شفافیت برقرار رہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کا معاملہ پشاور اور لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اسی دوران سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہوں گے۔ ظاہر ہے جب آپ ریمارکس دیں گے یا کوئی آپ فیصلہ دیں گے تو ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے اس کیس کی اور پشاور ہائی کورٹ کے کیس کی۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آز خود نوٹس کا کوئی جواز نہیں۔ میری بینچ میں شمولیت سے متعلق فیصلہ چیف جسٹس پر چھوڑتا ہوں۔ یہ دونوں فیصلے چیف جسٹس پر چھوڑے گئے، جسٹس اطہر من اللہ کا بھی اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی، اور چیف جسٹس صاحب نے 2 منٹ نہیں لگایا ان کو بینچ سے الگ کرتے ہوئے۔ بھائی آپ کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، آپ چھٹی کرو۔ اپلیکیشن دی گئی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا بحال کریں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ نے منتیں کی تھیں اور آپ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں پورا وفد بنا کے آئے تھے، آپ نے درخواست دی تھی، اس وقت آپ نے میرے سے آرگومنٹس کیے تھے کہ ان 9 لوگوں کے استعفے کس بنیاد پہ منظور کیے اگر آپ ہمارے نہیں کرتے تو، اور درخواست دی تھی۔ میں بار بار ایک کو خط لکھ کے تھک گیا کہ آپ آؤ اور تصدیق کرو، آپ نے نہیں کرائی۔ میرا آئینی اور قانونی طریقے سے میں نے استعفے قبول کیے ہیں، لہٰذا آپ کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، آپ کی چھٹی۔ اب آپ کو یہاں پر قومی اسمبلی کے سیشن میں نہیں آنے دیا جائے گا، آج بھی نہیں آنے دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے۔ اب وہ مرے جا رہے تھے، پہلے کہتے ہیں ہم جیل بھریں گے، دوسرے دن ضمانت کو پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں ہم نے استعفے دیے، منظور کیوں نہیں کرتے، جب وہ منظور کرتے ہیں پھر اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں جناب ہمیں بحال کرو۔ اب آپ اندازہ تو کریں، سوال پھر بھی کوئی نہیں اٹھائے گا کیونکہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ 18 پاکستانی، صرف 18 پاکستانیوں کے اکاؤنٹس میں 4000 ارب روپے ہیں۔ ٹھیک، کس نے کہا ہے؟ یہ سراج الحق صاحب نے کہا ہے۔ عام طور پہ سراج الحق صاحب ایسی باتیں نہیں کرتے، ٹھیک، لیکن سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے سربراہ، اچھا وہ نان سیریس بندے بھی نہیں ہیں، وہ ہیں بھی بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی سیریس انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے سادہ ہیں، بہت ہی سادگی پسند ہیں، لیکن بڑے سیریس انسان ہیں، بہت ہی سنجیدہ انسان ہیں۔ اچھا تو سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں، ایویڈنس ہیں کہ 18 پاکستانیوں کے اکاؤنٹس میں 4000 ارب موجود ہیں۔ یہ اکاؤنٹ ان کو سراج الحق صاحب کو یہ ثبوت کس نے دیے؟ سوال تو ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا پھر ساتھ ہی سراج الحق صاحب نے کہا کہ ان میں بہت سے پالیٹیشنز بھی ہیں کچھ، اور کچھ جنرل بھی ہیں، یعنی جن کا تعلق کنٹرول ٹاور سے ہے وہ بھی ہیں اور پالیٹیشن بھی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے بیوروکریٹس کا بھی کہا، ججز کا بھی کہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سر آپ نام ہی بتا دیتے، آپ پوری لسٹ بتا دیتے، ساتھ یہ بھی بتا دیتے کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، لگ پتہ جاتا کہ جی فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اس نے اتنے پیسے کہاں سے لیے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ بہت بڑی بات کی سراج الحق صاحب نے اور اس کا، لیکن کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ بس میں آپ کو یہ بتا دوں، جنرل امجد شعیب صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، یہ یوتھیا جنرل ہے جناب، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اچھا یہ گرفتار ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ میں نے بتا دیا ہے یہاں پر ادھر ادھر، یعنی کہ جنرل فیض کو ISI میں، کہ ظفر نقوی کا جلدی بندوبست کرو،
ٹھیک ہے نا، اور کوئی 4 کے 5 روز گزرے تھے کہ لوگ مجھے گھر سے اغوا کرنے آ گئے تھے۔ یہ یوتھ کا جنرل ہے۔ آج وہی جنرل، مکافات عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، آج وہی جنرل جناب اپنے گھر سے گرفتار ہو گیا۔ گرفتار کس نے کیا؟ پولیس نے گرفتار کیا کہ آپ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، آپ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان کا آج کل یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ یہ اوٹ پٹانگ مارتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ اس وجہ سے گرفتار ہوئے اور 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے بھی ہو گئے۔ یہ کسی اور کے لیے بھی پیغام ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ آرمی کے آپ ریٹائرڈ جنرل کو ایسے تو گرفتار نہیں کر سکتے، وہاں سے یہاں سے اجازت لینا پڑتی ہے، یہ وہ اجازت لی ہوگی مجھے نہیں پتہ، لیکن کیا پولیس نے گرفتار ہے۔ اب لگ پتہ جائے گا کہ کسی اور کے لیے پیغام ہے۔ آپ سمجھ تو رہے ہوں گے کہ جب یہ جنرل ریٹائر اپنا ہو سکتا ہے گرفتار، تو کوئی اور ریٹائرڈ جنرل بھی گرفتار ہو سکتا ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اٹلی میں کشتی ڈوب گئی، بہت ہی افسوسناک واقعہ، بہت ہی سانحہ افسوسناک۔ یہ غیر قانونی تارکین وطن تھے۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، لوگ نہیں رہتے، مجبور ہو کے بیچارے جاتے ہیں، لیکن غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی 59 افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس میں انفارچونیٹلی بتایا جا رہا ہے کہ 40 پاکستانی ہیں، 28 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور کوئی 12 لاپتہ ہیں۔ تو جو اب تک لاپتہ ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کے بچنے کے امکانات تو تقریباً معدوم ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، ان کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ تو یہ سفارت خانہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق گجرات سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے جان کو ہتھیلی پہ اٹھا کے اور کشتی میں جہاں پہ 20 کی گنجائش ہے وہاں پہ 60 بندے بٹھا کے، یہ اس طریقے سے، کیونکہ وہاں پہ کیا پوچھ گچھ ہوگی کہ جب آلریڈی آپ کام ہی اللیگل کر رہے ہیں، جب آپ اللیگلی طور پہ جا رہے ہیں تو پھر تو باقی کچھ افغانستان سے بھی تھے، کچھ ایران سے بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ذمہ داری ہے، اس گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کے بہن بھائیوں کی، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے اگر بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے غیر قانونی کام سے روکیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر بے روزگاری ہے پاکستان میں تو آپ غیر قانونی طور پہ آپ باہر جائیں، اور غیر قانونی طور پہ وہ غیر قانونی بھی ہوتا ہے، غیر شرعی بھی ہوتا ہے، غیر اخلاقی بھی ہوتا ہے، اور اس طریقے کے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔